अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। सैलाबी सूरत हाल का भी जायज़ा लेते हैं और बैनुल-अक़वामी एतबार से भी खासी गर्मा गर्मी इस पूरे हफ्ते में हमने देखी। थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं तमाम मामलात को। एक तो इजरायली जो जंगी जराइम हैं वो काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं और कौन सोच सकता था कि बाकायदा स्ट्राइक्स कतर जैसे मुल्क पे जो कि पीस टॉक्स अमेरिका के ही गोहेट के बाद वहाँ पर हो रहे थे, वहाँ पर एक सीन हमें देखने में आएगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने जो एक मौक़िफ़ अपनाया वो भी खासा दो टोक था और कई एतबार से कई इंटरनल एक्सटर्नल लोग इसमें हैरान हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बहुत बरमला जाकर कतर की हिमायत की और कतर की शाना बशाना पाकिस्तानी हुकूमत ने खड़े होने का फ़ैसला किया। बाकायदा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कतर जा पहुँचे और सॉलिडारिटी का भरपूर एक्सप्रेशन दिया इस वक्त में, और ज़ाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। इस पर बात इंशाल्लाह रहेगी। और इस पूरे एतबार से जो पाकिस्तानी मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार अहमद साहब, उनकी तरफ से भी जो इजराइल को जवाब दिया गया है वो भी अपनी मिसाल आप है। उसकी सोशल मीडिया पे हर तरफ एक तरह से गूंज है और हर कोई भी इंसानियत का दर्द रखने वाला शख्स इसके साथ रेजोनेट कर सकता है। नाजरीन, सो वेरी वेल डन टू एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार फॉर दिस ये रिप्लाई जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इसराइल को। इस पूरे हवाले से एक बात करते चलेंगे, उनके जवाब को भी देखेंगे और पूरी एक ज़ाहिर चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सिग्नलिंग है जो कि पाकिस्तान की तरफ से इस बहुत अहम वक्त में की गई है। और इजराइल की तरफ से भी नेतन्याहू का जो बयान है पाकिस्तान के हवाले से वो भी ज़ाहिर है हमारे काफ़ी इसमें एक अलार्म्स रेज़ करता है। सैलाबी सूरत हाल पे भी जायज़ा होगा और पीपल्स पार्टी का इसमें जो एक एतराज़ सामने आ रहा है वो भी देखते चलेंगे। बट फर्स्ट जो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे जो इजरायली जंगी जराइम जारी हैं और उस पर पाकिस्तान का जो दो मौक़िफ़ आया है, हिमायत आई है फॉर कतर में हमास रहनुमाओं पर इजरायली हमलों के मामले पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा से इजराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। इजराइल हर बार सलामती काउंसिल की करारदादों की खुल्ला खिलाफ वर्जी करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद, ट्रंप ने कतरी वज़ीर आज़म को इजरायली हमले जैसा इक़दाम दोबारा न होने की यकीन दिलाया था। अमरीकी मंदूब, कतर पर हमला इलाकाई कशीदगी में इजाफे और जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए ख़तरा है। बरतानवी मंदूब, हर कोई ज़ाहिर है इसमें आग बगोला भी है और हैरत का इजहार तकरीबन हर मुल्क कर रहा है। स्पेन, आयरलैंड और सिल्वेनिया ने यूरोविजन के मुकाबले में इजरायली शमूलियत पर बॉयकॉट की धमकी भी दी है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त पाकिस्तान ने की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कतर पर इजरायली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान पर किसी ने जारियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। दफ्तर खारजा, ये भी ज़ाहिर नाज़रीन एक टाइम के हिसाब से बड़ा टाइमली एक पाकिस्तान ने बता दिया है कि अगर किसी ने ऐसी जसारत की तो उसको जवाब भरपूर तौर पर दिया जाएगा। सैलाब की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे और इसमें जो सियासी एक टग ऑफ वॉर है वो भी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक चल पड़ी है। इस पर भी देखते चलिएगा क्योंकि अब तो बाकायदा पीपल्स पार्टी ने इसमें सेनेट में ये आवाज़ उठाई है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PMLN लेड गवर्नमेंट क्यों बैनुल-अक़वामी इदारों के पास इमदाद के लिए नहीं जा रहे, जबकि 2022 वाली ही सूरत हाल का अब इस मरतबा फिर हमें सामना है। ये जो आवाज़ उठी है ये ना सिर्फ सेनेट में बल्कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है और बाकायदा ये कहा है कि इसको हर फोरम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी जमात टेकअप करेंगे। ये जो एक प्रेशर किया जा रहा है PMLN को, PMLN लेड गवर्नमेंट को, क्या वो इसको समझते हैं कि नाउ इज़ द टाइम के फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी तमाम इदारों का रुख किया जाए सैलाब के हवाले से, इमदाद के हवाले से। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि क्या इसके ऊपर ये जो एब्सेंशिया है वो जो सवाल उठा रही है पीपल्स पार्टी के, इसमें बहुत परेशानी की बात है कि अभी तक वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर क्यों कोई गौर खौज नहीं किया। क्या ये भी कोई इस सवाल को भी थोड़ा प्रोब करेंगे कि क्या इस सवाल की भी जो लेजिटिमेसी है कि क्यों प्रोब नहीं किया, इसके ऊपर क्या इस पे बात है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल बेकाबू, तो तमाम चीज़ों को देखते चलते हैं कि किस लेवल पे पीपल्स पार्टी में ये आवाज़ उठाई है और दूसरा ये कि अभी तक स्टैट्स क्या हैं एज़ फार एज द फ्लड जो अपडेट्स हैं वो कंसर्न है। सैलाबी सूरत हाल बेकाबू, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में सैलाब और ज़रई इमरजेंसी से मुतालिक करारदाद जमा करा दी है। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है।
हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बैन अल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी तौर पर की जाए और इसका एक कंपैरिजन 2022 के सैलाब से भी ड्रॉ किया गया। वफाक ने मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान नहीं किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई थी कि मुतासरीन को BISP के तहत रिलीफ दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बैन अल-अक़वामी इमदाद की अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इस इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। और नाज़रीन, जो स्टैट्स हैं, जो चंद इसमें आदाद शुमार देखते चलिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अभी भी ये जो क्राइसिस है ये ऑन गोइंग है। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी बताया जाता है कि फ़िलहाल ऑफिशियली जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक जाबहक हैं और 4000 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। ये रिपोर्ट जारी की गई है। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 35 लाख लोग मुतासर, सैलाब में फंसे 24 लाख से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर की ये रिपोर्ट है और इस पूरी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे नाज़रीन। इस पर जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा है उसकी भी लेजिटिमेसी पे, उस मुतालबे पे, उस सवाल पे भी बात होगी कि जो सवाल PMLN लेड गवर्नमेंट की तरफ उठाया जा रहा है, और उनकी भी बात सुनेंगे कि क्या उनका अब इस सेनेट में इस भरपूर करारदाद जमा करवाने के बाद बाय द पीपल्स पार्टी, ऑब्वियसली देयर ओन एलाई, क्या कोई इरादा है PMLN लेड गवर्नमेंट का कि नियर फ्यूचर फौरी तौर पर बैन अल-अक़वामी इदारों की जानिब जाया जाए इमदाद, सैलाबी इमदाद के हवाले से। ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल द मैटर्स। अली कासिम गिलानी साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, तमाम मामले पे अपना व्यू पॉइंट हमारे साथ रखेंगे, अपनी जमात की नुमाइंदगी करेंगे। वेरी वार्म वेलकम आपको। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक वज़ीर भी हैं पख्तूनख्वा के, तमाम तर मामले पे अपनी जमात का व्यू पॉइंट हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और राना एहसान अफजल खान साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट और इन तमाम तर ज़रूरी उमूर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर भी हैं। सो ऑफ कोर्स हमें उस हवाले से भी हमें आगाह करेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ राना एहसान अफजल साहब, बल्कि मैं आपको आई थिंक ये बिलावल भुट्टो साहब की जो ट्वीट है ये भी आप देखते चलिएगा कि उन्होंने तो ये बाकायदा ट्वीट भी की है कि ये क्यों ये नहीं किया जा रहा। वी वेलकम द फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन टू अनाउंस क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चरल इमरजेंसी फॉलोइंग पीपल्स पार्टीज डिमांड। हाउएवर the federal government has still not announced relief through the Benazir Income Support Program for flood impacted districts, especially Gilgit-Baltistan, Pakhtunkhwa, Punjab and especially south of Punjab. This is despite Shehbaz, unhone tag kiya hai, PM Shehbaz Sharif having told me personally it would be done. Finally, the delay by the government to initiate their international appeal for assistance through UN mechanisms is beyond comprehension. This is standard practice for disasters of this scale internationally. It was done for the last floods, यानी कि 2022 का हवाला है. When I was foreign minister, before that the 2010 floods and 2005 earthquake. ये इस पे बताइएगा कि ये क्या मामला है। अब इस पे तो बाकायदा सेनेट में मूव भी कर दिया गया है, तो आपकी तरफ से ताखीर की क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके अंदर जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स देगी। मैं अपनी राय आपको इस मामले पे जरूर दे सकता हूँ। देखिए, पिछली दफा भी जब एक होती है इमीडिएट रिलीफ जो आपको यूनाइटेड नेशन से मिलती है रिगार्डिंग नेशनल कैलामिटी, जिस तरह 2022 के फ्लड्स थे, और फिर एक होती है लॉन्ग टर्म आपके जो जिस तरह पिछली दफा कोई $11 बिलियन की प्लेजेस आई जो कि ज्यादातर लोन्स थे, और वो आपको तब मिलने थे कि अगर आप जो है वो एक तो आपने प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाने थे जो रिहेबिलिटेशन के हवाले से थे, और फिर ऑब्वियसली वो आपने उस पे एग्जीक्यूशन करनी थी और वो ट्रांचेस आपको जो है वो मिलती रहनी थी। देखिए, पिछली दफा भी जो हमें जितनी हमने अपील की, एफर्ट्स की, वो मेरे ख्याल से गालबन कुछ चंद $100 मिलियन की आपको इमीडिएट रिलीफ मिली थी। जब आपने बहुत अपील भी की, यूनाइटेड नेशंस के जो हेड थे वो उन्होंने दौरा भी किया फ्लड अफेक्टेड, तो कोई बड़ी अमाउंट्स नहीं आपको दी गई थी इमीडिएट डिजास्टर के लिए भी। तो इस दफा इसके अंदर ये भी पहलू जरूर होगा, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि आप एक जो है आप अपील भी करें कि हमें इमदाद दी जाए। और तो आप फरमा रहे हैं कि खातिर ख्वाह इमदाद हुई भी नहीं डिस्पाइट द अपील। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक तो दुनिया के सामने आप इमदाद के लिए अपील करें और फिर आपको $100 या $200 मिलियन जो है वो इमदाद दी जाए, और आप तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त जो हुकूमत ने एफर्ट्स खुद किए हैं, कोई 25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया और बचाया गया, कोई 18-19 लाख जो एनिमल्स हैं उनको बचाया गया,
اور ابھی پرائم منسٹر نے یہی فیصلہ کیا ہے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں کہ چاروں صوبوں کو کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ جو ہے یہ ایمرجنسی کا لائحہ عمل اس کو طے کیا جائے گا کہ کیسے کہاں صوبوں کا کیا رول ہوگا, وفاق کا کیا رول ہوگا, اور کیسے ہم اس کرائسس کو مل کے کنسنسس کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ رانا صاحب آئی ریکال کہ جب گزشتہ ایک ہمارا پروگرام ہوا تھا اس پہ آپ ہی ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے, آپ کو یاد ہوگا اس پہ یہ بھی ہم نے ایک ایسپیکٹ ڈسکس کیا تھا کہ جی پلیز گو اہیڈ. بس آخری پوائنٹ یہ کہ امداد, بالکل ہم امداد کے لیے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, لیکن اگر دنیا نے آپ کو 100 یا 200 ملین ڈالر یا 300 ملین ڈالر دینے ہیں اور جو ہے وہ اور آپ, تو پھر میرے خیال سے اس کے اوپر شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ امداد کے لیے جب ہم مانگیں گے لوگوں سے امداد یا ملکوں کے ساتھ اپیل کریں گے تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا. یہ صحیح بات ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہوگا افادیت پہ, لیکن میں اس پہ آپ اگلے راؤنڈ میں ضرور فرمائیے گا. گزشتہ شو پہ جب آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ہم نے یہ بھی ایک ایسپیکٹ ڈسکس کیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب از خود یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو امداد آئی تھی وہ بھی صحیح طرح سے استعمال ہی نہیں ہو پائی تھی, تو ان کو یہ بھی بیسکلی گلا ہے. نہیں دیکھیں, یہ گلا جو ہے اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی مس کمیونیکیشن ہو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو, جو این ڈی ایم اے کے تھرو ریلیف دیا جاتا ہے اور اس کے جو بھی جو امیڈیٹ امداد آئی تھی جو چند 100 ملین ڈالر کی پچھلی دفعہ بھی تھی, اس کے اندر جو ٹینٹس اور جو آپ ایک کرائسس مینجمنٹ کے اندر جو کاروائی ادارہ کرتا ہے اس میں بہت ایکسپینڈیچر آیا, آپ کا پی ایس ڈی پی سکویز ہوا, آپ نے بہت سارے کام کیے. اور پھر تو دیکھیں جو باقی لانگ ٹرم امداد تھی یا جو فائنینسنگ تھی وہ تو صوبوں کے تھرو ہی ایگزیکیوٹ ہوئی. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پروجیکٹ اونرز جو ہیں وہ بھی صوبے ہیں اور ایگزیکیوشنر جو ہیں وہ بھی صوبے ہیں. وہ تو صوبوں کی ہی پرفارمنس ہے کہ انہوں نے کتنے پروجیکٹس دیے اور ان کو کتنے جلدی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کو ایگزیکیوٹ کیا. تو اسی طریقے سے جو فورن ڈونرز ہیں یا جو ملٹی لیٹرلز ہیں پھر ان ٹرانچز کو ریلیز کرتے ہیں. رائٹ جی, آپ نے یہی بات اس وقت بھی فرمائی تھی کہ آپ نے کہا کہ وہ صوبوں نے بتانا تھا کہ انہوں نے کتنی کمپلائنس دکھائی ہے, پھر اس کی بنیاد پہ مزید ٹرانچز ریلیز ہونی تھی. تو شاید وہ کمپلائنس نہیں دکھا پائی, اس وجہ سے ٹرانچز نہیں ریلیز کی گئیں. بٹ شوکت صاحب, اس پہ آپ کا کیا, آپ کا جو فنڈامنٹل اس پہ اوپینین ہے وہ کیا ہے کہ امداد کے لیے اپیل کرنی چاہیے ہمیں بین الاقوامی سطح پر سیلاب کے پیش نظر, یا جیسے کہ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کچھ ملنا ہی نہیں ہے خاص تو پھر اپیل کیا کرنی ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا ظاہر ہے خان صاحب بھی جب پی ایم تھے تو وہ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ کہ پاکستان ایک بڑا ایک غریب اور وہ ایک عجیب سی بات وہ کرتے تھے کہ جو ایک ہمیشہ ہمیں دنیا کے آگے جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا بھیک مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہی بات ابھی بھی لاگو ہوتی ہے کہ نہیں کہ ہم یہ بات بھی کریں اور پھر کچھ ملے بھی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اگر نارمل حالات میں آپ صرف قرضے ہی لیتے جا رہے ہیں اس پہ شرم نہیں آتی ہے ہمیں. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی رقم ہم نے لی ہے, 33,000 ارب شہباز شریف حکومت نے لیے ہیں. 77,000 ٹوٹل ہے پاکستان کا قرضہ, اس میں سے 33,000 جو ہے نا صرف شہباز شریف حکومت نے لیا ہے, جس میں کوئی موٹر وے نہیں بنی ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے نا موٹر وے بنی ہے. تو 33,000 ارب کا قرضہ جو ہے وہ اس وقت آپ نے اوپر چڑھا لیا ہے, اس پہ ہمیں شرم نہیں آئی. لیکن جو اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے, کراچی پانی میں ڈوب گیا, پنجاب ڈوب گیا, خیبر پختونخوا میں شدید سیلاب آئے, تو یہ سارے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. تو آج میں دیکھ رہا تھا ایک جنگ اخبار کی وہ رپورٹ کہ انہوں نے ایک اور ٹیکس لگا رہے ہیں اسلام آباد میں, کیونکہ وہاں میڈیکل یونیورسٹی بنا رہے ہیں. تو میڈیکل یونیورسٹی بنانے کے لیے بھی ٹیکس لگ رہا ہے اور کسی اور چیز کے بنانے کے لیے بھی ٹیکس لگ رہا ہے. تو یہ عوام کو آخر کیا دے رہے ہیں آپ؟ آپ تو آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, آپ آئے تھے ہم ریلیف دیں گے, آپ آئے تھے کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں گے. تو اگر آپ نے عمران خان کی حکومت اس لیے ختم کی کہ آپ نے معیشت اس طرح ٹھیک کرنی ہے کہ 33,000 کا قرضہ آپ نے چڑھا لیا. اچھا 33,000 پہ پتہ نہیں رانا صاحب نے شاید کوئی انٹرجیکشن دی ہے. رانا صاحب کچھ کہہ رہے تھے. رانا صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں اس بات پہ؟ آپ دیکھیں میں صرف ایک لائن دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم نے جو 1.5 سال ابھی حکومت ہوئی ہے اس میں $1 بھی نیٹ قرضے میں اضافہ نہیں ہوا. میں نیٹ قرضے کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چلا ہے.
تو ہم نے بیرون ملک نہ ہاتھ پھیلائے ہیں، نہ ہم نے جو پی ٹی آئی دور میں ہم نے دوستوں سے بھی قرضے اٹھا لیے تھے، نہ ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ یہ میں آپ کے ریکارڈ پہ میں زبیر لانا چاہتا ہوں۔ محمد زبیر صاحب کیوں یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک وہ بتایا ہے سارا، وہ تو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ تھے یہ پوری چیز میں، ناظرین ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ڈیٹ کا وہ موازنہ ڈرا کر رہے ہیں کہ 2022 میں کیا تھا اور ابھی کیا ہے، اور مطلب یہ پھر یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ ٹوٹل ڈیٹ آف گورنمنٹ ہیز انکریزڈ بائی 37 ٹریلین since the PDM government took over in April 2022, 41 months. دیکھیں مونا، one last line. جی رانا صاحب میں آ رہی ہوں آپ کی طرف، آخری لائن اس کے بعد آپ کی ٹرن ہے، جی آپ کی ٹرن ہے شوکت صاحب، میں صرف ان سے بات ایک کر لوں، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں جی۔ دیکھیں ڈیٹ کو ہمیشہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی آپ دیکھتے ہیں، اور وہ کم ہوئی ہے، آپ کا ڈیٹ اوور آل ایبسولوٹ نمبرز میں بڑھتا ہی ہے، لیکن ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی جو 84% پہ پی ٹی آئی کے دور میں تھا، جو تباہ کن پرسنٹیج تھی، اس کو ہم 68-67% پہ نیچے لے کے آئے ہیں آپ کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو۔ میں اچھا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، ہاں رائٹ، یعنی کہ جی ڈی پی کے ساتھ تناظر میں نہیں دیکھا زبیر صاحب نے۔ جی شوکت صاحب، نیٹ تو ہم سرپلس ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، نیٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے سرپلس ہمیشہ سے نہیں، میری بات سنیں، یہی تو اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہوتا ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ عوام کو اس طرح لگا دیں کہ جی یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح۔ یہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار میرے سامنے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ وفاقی حکومت کا قرض مالی سال 2025 میں 13% بڑھ گیا، یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، اور تمام اخبارات نے یہ اس کو نوٹ کیا ہے۔ دوسرا، وفاقی حکومت کا قرض جون 2025 تک 77,888 ارب روپے رہا، جو جون 2024 میں 68,914 ارب روپے تھا۔ وفاقی حکومت کا مقامی قرض 15.5% بڑھ کر 54,471 ارب روپے، اور حکومت کا بیرونی قرضہ 7.6% بڑھ کر 23,417 ارب روپے ہو گیا۔ میرے مونا، میں آپ یہ مجھے جس طرح بھی کہیں آپ کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر یہ حال ہے اس ملک کا کہ ہم صرف قرضوں پہ چلا رہے ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ابھی آپ کیا کریں گے؟ آپ عوام کو کیا کہیں گے؟ اور قرض اس کے اوپر اور ٹیکس لگا رہے ہیں آپ، ایسے عوام کے اوپر جن کا رائٹ واپس آتے ہیں، بڑی ضروری جو خدا کا خوف کریں۔ دیکھیں عوام اگر ان کے دیکھیں اب یہ کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یہ اس لیے بیرونی اس میں امداد کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی لا تو فالو نہیں کیا ہے، اس ملک کے اندر کوئی رول آف لا تو ہے نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ایک پارٹی کو، سب سے پاپولر پارٹی کو آپ نے دیوار سے لگا دیا، اب آپ کس منہ سے آپ امداد مانگیں گے؟ لیکن پھر بھی مانگنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے اصل بات یہ ہے، غلط بات ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہمیں امداد نہیں مل رہی ہے، اگر آپ کو امداد نہیں مل رہی ہے، آپ کو قرضے مل رہے ہیں، اگر آپ کو قرضے مل رہے ہیں، امداد نہیں مل رہی ہے، تو پھر آپ عوام پہ رحم کریں، پھر تو آپ خدا کے لیے لوگ بیچارے مر رہے ہیں۔ خان صاحب پہ آپ رحم کریں گے تو امداد ملے گی۔ ایک چیز میں کلیئر کروں مونا، کہ سیلاب ہے، میں بالکل مانتا ہوں حکومت اتنے مسائل نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک دن میں سب کو مطمئن کر دیں۔ ٹی وی کے اوپر بہت سارے لوگ آئیں گے ہمارے یہ نہیں پہنچا، یہ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہوگی، میں اس پہ کبھی سیاست نہیں کروں گا کیونکہ ہم اس سے گزر چکے ہیں، ہمیں پتہ تھا، ہمیں یہاں پہ ہم پورا کے پورا ایک کام کرتے، لیکن ظاہر ہے دوسری جگہ لوگ چیختے پکارتے، اور وہی جو آج میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ ہمارے اوپر بولتے تھے کہ دیکھیں یہ صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اس طرح ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو شہرت جو ہے نا، یہ جو اشتہارات کی شہرت، یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے۔ اشتہارات خدا کے لیے جو تصویریں لگ رہی چھپ رہی ہیں، مختلف اشتہارات، ٹھیک ہو گیا، شوکت صاحب میں واپس اور سیلاب زدگان بیچارے رو رہے ہیں، کم از کم یہ سنجیدگی دکھائی جائے۔ صحیح ہو گیا، ویری فیئر۔ قاسم گیلانی صاحب کافی منتظر ہیں، ان کی بڑی مچ اویٹڈ ان کے ریمارکس سنتے ہیں، کیونکہ اصل تو یہ سینٹ میں قرارداد جمائی کرائی ہی پیپلز پارٹی نے ہے۔ آفٹر اے بریک ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قاسم صاحب اوور ٹو یو، آپ بتائیے گا، ابھی آپ نے سن لیا رانا احسان افضل صاحب پرائمریلی جو فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم جا کے مدد کی اپیل بھی کریں اور اس وقت ابھی ایڈ کی یا کوئی کسی طرح کی امداد کی اپیل کریں اور پھر ملے بھی $100-200 ملین تو ایک اس کی ایک امبیرسمنٹ الگ ہوگی پھر، اور آپ کو ملا بھی کچھ نہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔
بہت شکریہ مونا. آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ مجھے کائنڈلی اتنا ٹائم ضرور دیجیے گا اپنی بات کرنے کا جتنا آپ نے میرے دوستوں کو دیا ہے جی بات کرنے ریسٹ کا. ایشورڈ. میں 8 تاریخ کو، آج 12 ہے، غالباً 8 کو میں اور رانا احسان افضل صاحب who's my brother، ہم ایک شو پہ اکٹھے تھے اور میں نے یہ 8 تاریخ کو پوائنٹ ریز کیا تھا ریگارڈنگ بوتھ دا اپیلس. دیر آر 2 ٹائپس آف اپیلس جو ہم یونائٹڈ نیشنز میں دائر کرتے ہیں جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا کرائسس آئے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آئے. پہلے نمبر پہ اپیل ہوتی ہے ارجنٹ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی، جو ہم فارملی دائر کرتا ہے ہمارا موفا یونائٹڈ نیشنز میں. اس میں مجھے لگتا ہے اور مجھے یہ اب خدشہ ہے کہ ویو مس دیٹ بوٹ. اب دیر کر دی ہے ہماری گورنمنٹ نے یہ اپیل دائر کرنے میں. اب ہم دوسری اپیل ہی کر سکتے ہیں جو کہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی اپیل ہوتی ہے، جس کے لیے پھر یونائٹڈ نیشنز کو ڈونر ارینج کرتے ہیں اور ایک ڈونر کانفرنس کر کے وہ ہمیں پھر جس طرح لاسٹ ٹائم 2022 میں جو فلڈز آئے تھے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ وہ جو منی پلیج ہوئی تھی وہ ان ٹرمز آف لون ہمیں ملا تھا. اور اب کیونکہ اگر یہ جو سیلاب سینٹرل پنجاب میں اور اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں تباہی مچا کے گیا ہے، وہ اگر سندھ میں، اور اللہ خیر کرے سندھ میں خیر رہے، اور اگر سندھ میں یہ اتنی تباہی نہیں مچاتا تو پھر اب ارجنٹ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی جو اپیل ہے وہ کرنے میں اب کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز اب ہم نے دیر کر دی ہے. ہمارا یہ سوال بنتا ہے حکومت پاکستان سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ اپیل دائر نہیں کی، کیونکہ ہمیں اندازہ تو تھا کہ اس فلڈ نے کتنی تباہی سینٹرل پنجاب میں مچائی. تو قاسم صاحب یہ وجہ آپ کو کیسی لگتی ہے جو کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ اگر اپیل دائر کرتے بھی تو بین الاقوامی ادارے آپ کو کچھ نہ دیتے، کیونکہ وہ کہتے کہ آپ کے پاس ڈیموکریٹک پریکٹسز ابھی کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اس صورتحال میں ایسے ملک کو کیا ایڈ دیں؟ یہ ریزن تو نہیں ہے اپیل نہ دائر کرنے کا؟ بالکل بھی نہیں. پاکستان has been a very میں نے یہ نہیں کہا ہے. پھر کیا کہا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جانا چاہیے تھا لیکن ان کو ڈر ہے. میں نے یہ کہا ان کو ڈر ہے کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں، جانا چاہیے. یہی میں کہہ رہی ہوں، میرا بھی یہی عرض ہے کہ آپ نے یہی کہا ہے کہ اگر جاتے بھی تو ان کو نہ ملتی، یہی تھا نا؟ مونا پلیز مجھے مکمل کرنے دیں. ان کو ڈر ہے، خود ان کو ڈر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی یہی ڈر تھا ان کو قاسم صاحب. مجھے مکمل کرنے دیں. آئی ایم اے وکٹم آف دس فلڈ. میں 100 کلومیٹر فلڈ بند کا MNA ہوں اور میری 1.25 لاکھ عوام جو ہے وہ اس ٹائم فلڈ بند پہ اپنی زندگی گزار رہی ہے. ان کے ساتھ 2 لاکھ سے زیادہ جانور ہیں. میں اس بات پہ اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو کہ انہوں نے جو ریسکیو میں ہیلپ کی ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ ریسکیو میں لگے رہے، انہوں نے لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن میرا یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ جو یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 7 تاریخ کو تشریف لائے، انہوں نے یہاں پہ آ کے فرسٹ ہینڈ وٹنس کیا جو ڈیوسٹیشن اس فلڈ نے یہاں ساؤتھ پنجاب میں مچائی ہے. تو انہوں نے 2 باتیں کی تھیں. ایک تو انہوں نے یہ ایگریکلچر ایمرجنسی کا نفاذ کی بات کی، کلائمیٹ ایمرجنسی کے نفاذ کی بات کی، جس کو حکومت پاکستان نے ہماری بات مانتے ہوئے انہوں نے پرسوں یہ ایمرجنسی لگائی ہے. وی ویلکم دیٹ اسٹیپ. لیکن جو دوسری 2 باتیں ہیں جس میں اپنے بینیفیشریز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ ابھی تک ہمیں گرین سگنل نہیں ملا BISP کو کہ وہ جائیں اور اپنے بینیفیشریز کو فائنینشیل سپورٹ دیں. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے پتہ نہیں. حکومت کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ہم کوئی بیگنگ بول لے کے جا رہے ہیں دنیا کے پاس. پاکستان has always been a very responsible state when it comes to United Nations، اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی بہت ٹاپ پوزیشنز پہ
کام کیا ہے. اور تو جب میں بھی اچھا کسی قاسم ملک صاحب پہ میں کوئی بھی ابتدائی سوال ہی کرائسس میرا آیا یہ ہے, تھا جو آئی ڈیزاسٹر آیا تھنک ہے. آپ کو نہیں لگتا رانا صاحب نے اس بات کا جواب آلریڈی دے دیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ اگر ہم جائیں بھی لے کے وہ ایک امداد کی اپیل تو ملے گا کچھ نہیں سوا 100-200 ملین کے. نہیں, رانا صاحب پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں نہ ملا تو ہماری شاید سبکی ہو جائے گی. اور یہ بات اگر میں اپنے جو میری مائیں اور بہنیں بغیر پردے کے فلڈ بند پہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, جن کو 2 ٹائم کا کھانا تو حکومت پنجاب دے رہی ہے, لیکن وہ کتنی دیر وہ چاول کھا لیں گے؟ وہ ان کے جانوروں کو جو چارہ نہیں مل رہا, وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کا خیال رکھیں, ان کو کوئی ٹینٹ دے دیں. جو 3 دن موسلادھار ملتان میں بارش ہوئی ہے. جی بریک کا مجھے اس بات کا تو جواب نہ شوکت یوسف زئی صاحب دے سکتے ہیں, نہ میرے بھائی رانا احسان افضل صاحب دے سکتے ہیں. لوگ تو اب ہمارے کپڑے پھاڑ رہے ہیں یہاں پہ. واپس بریک سے آتے ہیں, یہ والی بات کنٹینیو کریں گے. آئی تھنک دس واز ویری امپورٹنٹ. اس پہ رانا صاحب اور ظاہر شوکت صاحب کا امپورٹنٹ ویو بھی شامل گفتگو کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. قاسم گیلانی صاحب, آپ بریک سے قبل بہت ضروری کو بات فرما رہے تھے گزشتہ 2 روز کی اپڈیٹ کے حوالے سے جس پوائنٹ پہ آپ کو سن نہیں پائے تھے وہ مکمل کیجئے گا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دین آئی ول موو اہیڈ ٹو دی ریسٹ. شاید میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا بیکاز میں پچھلے 16-17 دنوں تباہی میں جس حال میں نے لوگوں I think it took a toll on me. میں جو اب وے فارورڈ ہے, اس پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ریزولوشن موو کیا ہے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں چیزوں کے بارے میں کی نشاندہی کی ہے ریگارڈنگ سم ہیومینیٹیرین اپیلز اینڈ انکم سپورٹ پروگرام, جو کہ جن کے پاس 500-550 اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کائنڈلی PISP کو گرین سگنل دیں کہ وہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جو بینیفیشریز ہیں ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں بل ہیں فلڈ ایریا کے بجلی کے بل ہیں, اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی رائے دے یا وہ معاف کرے. تو یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو پاکستان نے خود کرنی ہے, نہ کہ ہم نے کوئی باہر کے ملک سے یہ امداد لینی ہے. جہاں تک فورن ایڈ کا یا فورن اپیل کا تعلق ہے, حکومت شاید یہ پری ایمپٹ کر رہی ہے کہ ہمیں شاید نہیں ملے گا یا کم ملیں فورن گے پیسے, ایڈ نہ ملے اور اتنے پیسے نہ ملیں. اس وجہ سے وہ جو ہے یہ اپیل کرنے میں دیر کی گئی, جو کہ اب آئی تھنک وی ہیو مسڈ دا بوٹ. اور اگر ہم اس میں ہم نے دیر کر دی ہے تو پھر چلیں کوئی نہیں, کسی ملک کے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ کریکٹ. اس پہ وے فارورڈ کیا ہے, اس پہ ظاہر ہے ضروری بات ہے. رانا احسان صاحب اس کا جواب فرمائے. اپنے وے فارورڈ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہمیں فورن بلا شبہ وہ تو کہہ رہے تھے رانا صاحب کہ شاید پی ایم نے سارے چیف منسٹرز کو بلانا ہے کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ریلیف آپریشن صوبے کی سطح پر اور وفاق اس میں کیا. Relief is done now. We have rescued 90+% of people. ہم ان کو فلڈ ریلیف کیمپس میں کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ٹینٹس دے رہی ہے, مارکیز میں شفٹ کر رہے ہیں. رانا صاحب یہ جو پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے نا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ریہیبلیٹیٹ جو ہوئے ہوئے لوگ ہیں, جو بچائے ہوئے ہیں, جن کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے, مطلب ایک امپریشن ابھی شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی اس کی تنقید کی دی ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں قاسم صاحب کہ رانا صاحب یہ دیکھیں ندیم افضل چند صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے. جی قاسم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مکمل کر لیں تاکہ میں دوسروں کی طرف بھی جاؤں. I have just this bit of a time. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تاخیر کی گئی ہے بریچز کرنے میں, ملتان میں جو 2 بریچ پوائنٹ تھے, جس کا ایک شیرشاہ کا جو بند تھا, جس کا ٹیکنیکل کمیٹی نے یہ اناؤنس کیا کہ آپ اس کو بریچ تو کریں گے ہم, تو اس کے بعد بریچ کیوں نہیں کیا گیا, اس کا لوگ ہم سے سوالے ہیں. اور بریچ نہ کرنے سے جو پچھلے 70 کلومیٹر میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا ذمہ وار کون ہے. اینڈ پیپل in South Punjab are not happy
with the Punjab government's decisions. آپ ایک DSP کے کہنے پر تو جلالپور میں گیلانی ایکسپریس پہ بریچ کر سکتے ہیں، تو ایک ٹیکنیکل کمیٹی کے کہنے پر آپ نے شیر شاہ کے بند کو کیوں نہیں بریچ کیا؟ یہ سوال کر رہا ہوں میں، اس میں کوئی میں نے اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھی گورنمنٹ کو کہ بریچ کریں یا نہ کریں۔ جنوبی پنجاب کے لوگ واقعتاً سیخپا ہیں، اور یہ آپ کو ان کے حالت زار آپ کو بتائیے ڈائریکٹلی، آپ سمجھیں کہ قاسم گیلانی صاحب نے یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں کہ حکومت نے یہ کوئی پری ایمپٹ نہیں کیا کہ ہمیں ایڈ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حکومت نے اگر نہیں اپلائی کیا تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ حکومت نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے اور کشکول لے کے جانے کی ضرورت ہے، جبکہ ایک ہسٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کی کہ کوئی وہ بلینز آف ڈالر نہیں دیتا، وہ بھی آگے ملکوں سے اپیل کرتا ہے کہ بھئی ایک ملک میں فلڈ آیا اور وہ مانگ رہے ہیں پیسے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس کی مدد کریں۔ تو اگر انہوں نے 40-50 ارب یا 100 ارب روپیہ دینا تھا تو اتنے وسائل صوبوں اور وفاق کے پاس ہیں اور وہ خرچ بھی کر رہے ہیں، وہ نظر بھی آ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اپنے وسائل سے اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ ایک خوشائن کی چیز ہے کہ ہمیں ہاتھ یا کشکول لے کے نہیں جانا پڑا۔ باقی بالکل کلائمیٹک جو ڈیزاسٹر ایک ملک ہمارا ایک ونڈریبل ریجن ہے، اس کے لحاظ سے ہم ضرور اپنا کہیں گے کہ جو ملک اس کے لیے رسپانسبل ہیں، جو کلائمیٹک چیزوں کے اندر ان کو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ ہم کر بھی رہے ہیں، اور وہ لانگ ٹرم کے اندر آتا ہے، وہ شارٹ ٹرم کے اندر نہیں آتا کہ ہم کشکول لے کے جائیں۔ اچھا، جنوبی پنجاب میں جو ایک لوگ سیخپا ہے وہ ایک امپورٹنٹ نشاندہی کی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ فرمائیں، شوکت صاحب نے بھی کہا کہ اگر اشتہارات سے ہٹ کر یہ پیسہ اگر ریلیف پہ لگایا جائے تو یقیناً لوگوں کی زیادہ مدد ہوگی۔ دیکھیں یہاں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے پاس یہی اب بیانیہ رہ گیا ہے کہ اشتہار کیوں لگا رہے ہیں یا ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں۔ جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کور بھی ہوتا ہے، اس کو میڈیا بھی کور کرتا ہے، اس کی ویڈیو بھی بنتی ہے۔ الحمدللہ جو چیف منسٹر ہیں وہ آن گراؤنڈ رہی ہیں، ایک دن بھی انہوں نے جو ہے لاہور میں نہیں گزارا، وہ آن گراؤنڈ سیلاب زدگان کے ساتھ رہی ہیں۔ پوری انتظامیہ اس وقت ایکٹیو انہوں نے کی ہوئی ہے، پورے وزراء انہوں نے ایکٹیو کیے ہوئے ہیں، ہر قسم کی پلاننگ۔ 25 لاکھ لوگوں کو ایویکیویٹ کرنا ایک مذاق نہیں تھا، 18 لاکھ سے زائد جانوروں کو بچانا ایک مذاق نہیں تھا۔ پھر ان کے لیے اب اگلا فیز بالکل ریہیبلیٹیشن کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا اور وہ اس کی انفارمیشن عوام تک پہنچائی گئی تو یہ اس کی جتنی مرضی تنقید کر لیں، اس تنقید کا فائدہ نہیں، ان کی چھوٹی سوچ نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی جو انہوں نے سوچ کی بات کی کہ یہ اس لیے نہیں مانگ رہے، کشکول لے کے اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو شک ہے ان کو ملے گا نہیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو مسائل ہیں تو اس کے دیکھیں یہ اپنی سیلاب میں بھی ان کی سوچ خان صاحب کے تک ہی رکی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ ان کی جو ایک جو شارٹ سائٹڈنیس یا کہہ لیں کہ ایک ملکی جی نیرو سوچ کا مظاہرہ، ملکی لیول پہ سوچ نہ ہونے کی عکاسی کرتی ہے، جو یہ یہیں پھنسے رہیں گے۔ بھائی ملک میں سیلاب آیا ہے، آپ خان صاحب سے ہٹ کے سوچیں۔ الحمدللہ پوری سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ جی شوکت صاحب جواب اس کا فرما دیں، کوئی آگے بڑھے خان صاحب سے۔ اور بلکہ آپ پہ تو میں نے وقت کم ہے، خواجہ آصف صاحب نے بڑی تنقید کی ہے کہ وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کی خان صاحب نے ابھی کل کی ٹویٹ میں اپنی، جو انہوں نے حملہ قطر پہ کیا ہے۔ نہیں، اسرائیل کی مذمت کیا ہے؟ عمران خان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو خیر اسی خواجہ آصف کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، وہ کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے، اس کا تو دیکھیں۔ جو میں رانا افضل صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کہیں گے کہ جی یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میں تنقید اس طرح نہیں کر رہا ہوں، میں تنقید اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اتوار کے دن آپ نے اسکول کھولا، آپ وزیر اعلیٰ وہاں گئی، ان کے ساتھ ویڈیو بنائی، یہ دیکھیں بالکل بنائے لیکن کام کے ویڈیو بنائے۔ یہ کوئی ویڈیو نہیں ہوتی ہے کہ آپ باتیں کریں، آپ کہیں جی میں فلاں ہوں، میں آپ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے، اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اس وقت لوگ پریشان ہیں۔ جو میرے بھائی نے کہا نا پیپلز پارٹی کے وہ جو بات کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے نا اس وقت انتظار میں ہیں۔ بہت سارے جگہوں پہ تو ابھی تک کشتیں ہی نہیں پہنچی ہیں۔ یہ کشتیوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں فلاں کشتی ڈوب گئی، فلاں کشتی الٹ گئی، یہ بھی تو واقعات ہوتے جا رہے ہیں نا۔ اور لوگ ویسے ہی بیچارے مر رہے ہیں، جو وہاں ہو سکتے تھے وہ جہاں پہ تھے وہاں پہ ٹھیک تھے، لیکن شوکت صاحب وہ یہ بھی تو تنقید کر رہے ہیں نا کہ یہ دیکھیں مریم صاحبہ آن گراؤنڈ ہیں، کوئی وہ کہتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو اسی کی ویڈیو بن رہی ہیں، ویراز گنڈا پور صاحب پہ گزشتہ ہفتے ہمارے ساتھ خواجہ سلمان رفیق تھے ہیلتھ منسٹر پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب تو نظر ہی نہیں آئے تو ویڈیو کس کی بنے؟ دیکھیں
देखें बिल्कुल जाएं, वीडियो बनाएं, लेकिन स्कूलों इतवार के दिन कोई स्कूल नहीं होता है ना, आप स्कूल में जाके आप एक देखें ना, टिकटॉक ना बनाएं ना, जो एक्चुअल ग्राउंड पे है बिल्कुल जाएं, जो ग्राउंड पे जाएं उसका कोई बनाने वाला हो। लेकिन हमने तो ऐसी वीडियो भी मैंने देखी है जिसमें वो कह रहे थे कि जी आप यहाँ खड़े हो जाए, ये बहुत जगह अच्छी रहेगी, इससे यहाँ आपकी बहुत अच्छी शानदार वीडियो बनेगी। तो यही कह रहा हूँ कि देखिए वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है ना, तो कम से कम अगर नकल ही करना है तो कम ऐसा करें कि लोग हंसे तो नहीं ना हमारे ऊपर, क्योंकि ये वीडियो तो बाहर दुनिया भी देखती है। फिर आप कहते हैं कि जी हम इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि हम कशकोल लेके नहीं फिरना चाहते। तो ये जो कर्जे आप चढ़ा रहे हैं लोगों के ऊपर, ये कशकोल नहीं है, ये तो आप डबल क्या है। अच्छा चलिए, ये भी एक उसका एक एस्पेक्ट था कि अगर वैसे कर्जे मांग सकते हैं तो फिर वैसे भी सैलाब में भी मांग ले। ऑलराइट, मैं अनफॉर्चुनेटली खिल्लत है ज़ाहिर है, वरना हम बहुत एक अहम बात कर रहे थे। लेकिन थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन जिन्होंने बड़ी कंस्ट्रक्टिव इस वक्त हमारे साथ एक डिबेट का पार्ट बने। अल्लाह हाफिज़।